बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज यौम इकबाल है और आज हम यौम इकबाल को मुनफरिद अंदाज में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल तो बात यह है कि इकबाल का पैगाम सुना जाए, समझा जाए और उसको लागू किया जाए। हम तो कहते हैं कि इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। क्या आज का पाकिस्तान इकबाल के उस ख्वाब के ऐन मुताबिक है? आज इसकी वजूहात तलाश करेंगे, इकबाल का ज़िक्र करेंगे। ये दो अजीम शख्सियात की हमने आपको ये दिखाई वीडियोस, एक तो काजी हुसैन अहमद जिन्हें इकबाल का हाफिज़ कहा जाता था और दूसरा लामा खादिम रिजवी साहब जो इकबाल उनको अजबर था, एक डॉक्टर इसरार साहब, उनके भी हम गुफ्तगू सुनाएंगे इकबाल के बारे में। फ़िक्र इकबाल है क्या, उस पर भी करेंगे बात। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिक्र करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात और होने वाले सीज़ फायर का कि क्या मैकेनिज़्म बनने जा रहा है। और आज पाकिस्तान ने खुसूसी अफ़गान फ़ंड कायम किया है। ये कितना बड़ा इक़दाम है। अफ़गानिस्तान का एक अहम वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर भी आने वाला है और अफ़गानिस्तान की जो माशी मुश्किलात के हवाले से पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है, इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि अफ़गान साइड से कोई अहम रहनुमा को प्रोग्राम में लें। लेकिन अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, बढ़ते हैं इकबाल की जानिब। और ये सब आज आपका भी मसरूफ़ दिन था इकबाल हाँ, का। मैं अल्लामा इकबाल का जो घर है ना, वहाँ पर उन्होंने जो ऑडिटोरियम बनाया, वहाँ जावेद मंजिल में था, वहाँ पर लेक्चर था। लेकिन आज हमारे दरमियान अहमद जावेद साहब मौजूद हैं और अहमद जावेद साहब जो है बहुत बड़े इसे कहते हैं ना, पूरे इस 50 साल के अंदर बहुत बड़ा आदमी है, जिंदा लोगों में से। बात करने से पहले जो हमने जो दो शख्सियात का इन्होंने जिस तरह काजी हुसैन अहमद, मैं आपको तकरीर में इकबाल ऐसे इकबाल और जिस तरीके से वो खादिम साहब जिस तरह उसको इकबाल को जदीद दौर के साथ फिट करते थे, बताते थे, और जैसे कहते हैं एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, वो वाली कैफियत इकबाल की, वो कैफियत वलवले वाली वो पैदा करते थे। इस तरह काजी हुसैन अहमद वो भी, और फिर काजी हुसैन अहमद तो इस्लाम के इकबाल को पैन इस्लामिज़म को उसको लेकर। मैं असल में अहमद जावेद साहब से एक ख़ास बात इस पर शुरू करना चाहता हूँ। अहमद सर लाइन पे हैं कि इकबाल ने एक गिला किया है। अच्छा, कमना मीरे उमम दाद अस्तुखा है, क्या सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ आपसे दाद का तलबगार हूँ, मरा यारा गज़ल खान शमरदन, मेरे दोस्तों ने तो मुझे सिर्फ शायर समझ लिया है। तो क्या इकबाल शायर से भी? जी हाँ, अहमद जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त इनायत करने पर। जनाब, बहुत नवाजिश, बहुत इनायत। ये जो ओरिया साहब ने जो नुक्ता उठाया है, इस पे वाकई हमें क्लियर होना चाहिए। वो ये कि इकबाल शिकायत ये कर रहे हैं कि सिर्फ गज़ल खां मुझे समझ लिया गया, मेरे महबूब को जाने बगैर। गज़ल कहते हैं कि जिसका महबूब कोई खातून हो, उस मोहब्बत का इजहार। तो इन्होंने कहा कि इनके महबूबीन जो हैं वो तो इस दर्जे के हैं, तो इन्होंने मुझे भी अपना जैसा आशिक समझकर मेरी शायरी से या मेरे पैगाम से वो फ़ायदा कशीद करने का रास्ता ही नहीं ढूंढा जो उन्हें इस पस्तिये मोहब्बत से निकाल कर इन जाली महबूबों से बुलंद करके तेरी तरफ आशिकाना यकसुई दे सके। सही, इसकी वो शिकायत कर रहे हैं और उसमें मीरे उमम से कह के वाज़े तौर पे इशारा कर रहे हैं कि मेरे तो तमाम जो हरकत इश्क है, मेरे इश्क का जो एक लामुतनाही सफर है, उसकी मंजिल तो आप हैं। अल्लाह, तो जिस इश्क को आपसे मखसूस होना है, वो इधर उधर के महबूबों पे भला सर हो सकता है, लेकिन लोग मुझसे इसी तरह के फायदे उठा रहे हैं। अच्छा अहमद जावेद साहब, इसमें इश्क़ रसूल की सूरत हाल नजर आती है, तो वक्त हमारा कम है, लेकिन आज आपसे हम बहुत फायदा उठाना चाहते हैं। इकबाल का पूरा पैगाम जो इश्क़ रसूल का है, जो कि अंदलीब बाग हिजाज से लेके आखिर तक जो आता है कि अपना दुआ मुर्गे के दर सहरा सरे शाम वाली बात, इसको जरा सा बताइएगा कि इसकी कैफियत कैसे कैसे उन पर उतरती। जी हाँ, इसमें क्योंकि इसकी तो बहुत सारी जहतें हैं, क्योंकि इकबाल की फिक्र हो या इकबाल का वलवले इनकलाब या पैशन, ये दोनों जो हैं इनका मरजा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इनका माखज़ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
تو اس میں بہت کثیر جہتیں ہیں. میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ میرے خیال میں نظر انداز کیا جاتا رہا اقبال کی شرح کرتے وقت یا اقبال کے پیغام انقلاب کو سمجھنے کی کوششیں کرتے وقت. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ایمان بالغیب میں ایمان بالشہود کا رنگ پیدا کرتی ہے. واہ سبحان اللہ. تو یہ جو اینٹیفیکیشن ہے غیب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شکل میں، اقبال نے اپنے پورے عارفانہ اطمینان اور پورے عاشقانہ جذبے کے ساتھ اسے دریافت کیا تھا. اسی وجہ سے وہ ہر صورتحال کو، وہ صورتحال چاہے ہاں کہنے کا تقاضا کرتی ہو چاہے نہ کہنے کا تقاضا کرتی ہو، وہ دونوں طرح کی صورتحال اور صورت احوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست منسوب کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ اسلام اپنے ایسنس میں آفاقی دعوت ہے اللہ کی طرف سے، مطلب یہ آخری دین ہے نا، تو اس لیے عالمگیر دین ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. تو اس کی جو آفاقیت ہے اس پیغام کی، وہ قرآن کے لفظوں میں کم ہے، قرآن لانے والے کی ذات میں زیادہ ہے. ماشاءاللہ. یعنی قرآن لانے والا اپنی شخصیت میں آفاقیت کے جوہر کو ہم سے پہچانوانا چاہتا ہے اور اس کی شخصیت کی یونیورسیلٹی کو سمجھے بغیر ہم قرآن کے یونیورسلائزیشن کے عمل کو شروع بھی نہیں کر سکتے. یہ نقطہ تھا جو میرے خیال میں اقبال سے پہلے شاید کسی نے نہیں سمجھا. اچھا احمد جاوید صاحب، ایک اقبال کا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ گر دلم آئینہ بے جوہرست گر پہ حرفم غیر قرآن مزمرست، کہ اگر میرے دل کے اس میں قرآن کے علاوہ ایک حرف بھی موجود ہے. تو اس کی شاعری کے اوپر بہت سارے لوگ یہ، اور اس کے ساتھ جو قرآن گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست تم کن جز بقرآن زیستم، اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو قرآن کو. آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے اقبال جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، اقبال اس حوالے سے ہماری روایت کے بہت بڑے محسن ہیں اور وہ ایک نظر انداز شدہ ضرورت حیات کو ہمارے اندر پیدا کرنے آئے تھے، اس کا ادراک. اور وہ جو ہے کہ قرآن صرف ذہن تک نہیں ہے، قرآن کی مراد اگر تمہارا وجود اگر قرآن کی مراد نہ بن سکے تو تمہارا خیال محض قرآن کا ترجمان نہیں ہو سکتا. تو قرآن یہ اقبال کی باتیں میں کرتا ہوں کہ قرآن تمہیں تخلیق ثانی کا اختیار دیتا ہے. میری پہلی تخلیق تو جبر ہے نا، وہ تو مجھ سے، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں. لیکن تمہاری دوسری تخلیق تو ایمان کی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ ایک کتاب تمہارے پاس موجود ہے، تم جہاں سے چاہو اس کے ہر کلمے کو کلمہ کن بنا سکتے ہو. تو یہ جو ہماری تکوین ثانی اور تخلیق ثانی ہے، یہ اسی وقت پوری ہوگی جب تک تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب. ضمیر کہتے ہیں، ضمیر اصطلاح ہے اقبال کی بہت خاص، کئی جگہوں پہ وہ ضمیر کا لفظ لاتے ہیں. ضمیر کہتے ہیں وہ نقطہ، وہ متحرک اور مکمل اور اصولی نقطہ جہاں شعور اور وجود یکجان ہو جاتے ہیں. واہ. تو ضمیر جب وہ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے شعور کو چلانے والا بیسک پرسپیکٹو بھی قرآن کو بناؤ اور اپنے وجود کے نظام کو حرکت میں رکھنے والا بنیادی حال بھی قرآن کو بناؤ. لیکن چونکہ قرآن ایک کتاب ہے، خود نہیں بولتی،
تو اس کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف مطیعانہ تعلق یعنی حاکم اور محکوم کے تعلق تک نہ رہو، بلکہ اپنے موجود ہونے کے احوال کو معتبر بناؤ ان کے اسوہ حسنہ پہ چل کے. بے شک. اچھا یہ جو ہے ٹھیک جی جاری رکھیں. بسم اللہ جاری رکھیں. نہیں میری بات ہو گئی. اچھا میں ایک اور چیز جو ہے کہ جو ویسٹ کے اس کو ساتھ جو کنڈیمنیشن ہے وہاں سے خیرہ نہ کر سکے مجھے دولت دعوت فرنگ والی بات، اس کے ساتھ باقی ساری چیزیں، اس کے حوالے سے ذرا گفتگو کیجئے گا کہ مکمل طور پر مغرب کے پورے نظام کے اوپر جو تبصرہ انہوں نے کیا ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور پھر جہاں سے نشأت ثانیہ کا جو خواب دیکھا ہے، یہ اقبال کی اس ساری آج کے دور کے اندر کتنی حقیقت پسندانہ چیز لگ رہی ہے اور کیسی ان کی جو پیشگوئی صحیح ثابت ہو رہی ہے؟ ہاں جی، یہ بڑا اچھا متوجہ فرمایا آپ نے. اقبال کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ ان کا فکر ہو یا ان کا جذبہ، یہ دونوں باسی نہیں ہوئے. یہ کانٹیکٹ بدل جانے کے باوجود ریلیونٹ ہیں اور مؤثر ہیں، چاہے کانٹیکٹ جتنا بدلتا جائے. تو ہمیں اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا. تو اور دوسرے یہ کہ ہر تہذیب کو اپنے بنیادی ذہن چاہیے، اپنا بنیادی قلب چاہیے، اپنا مرکزی ارادہ چاہیے. اقبال ہماری 200 سال کی تاریخ میں واحد آدمی ہیں جو اپنی تہذیب کا دماغ بھی ہیں، دل بھی ہیں، ارادہ بھی ہے. یعنی کہ مرادات بھی متعین کرتے ہیں اور اس مراد کی طرف بڑھنے کے لیے جو پیشن اور جو واضح تصور چاہیے وہ بھی فراہم کرتے ہیں. بالکل. تو اتنی کاملیت اور جامعیت کی افسوس مطلب یہ کہ ہم نے وہ قدر نہ کی. اچھا احمد جاوید صاحب، ایک جو تعلق کہا جاتا ہے کہ جو فکر اقبال اور ساتھ مولانا مودودی کا ایک بڑا قریبی تعلق، اور مولانا مودودی کو وہاں پہ لے کے جانا پنجاب کے اندر اور وہاں پہ ایک دارالسلام کا بنایا جانا پٹھان کوٹ، تو یہ جو دونوں کا باہمی ایک تعلق تھا، ایک سوچ کا تعلق تھا کہ ایک نظر انتخاب اقبال کی مولانا مودودی پر پڑی، اور جو فکر مودودی ہے اس کو اقبال سے کس طرح جوڑا جا سکتا؟ ہاں یہ اچھا، میں اس سوال کا جواب تو عرض کر دیتا ہوں، لیکن مغرب والے حصے کا مجھے کچھ عرض کرنا ہے. جی بسم اللہ. تو وہ اقبال جو تھے نا وہ ایسے تھے کہ وہ تھیورائزر تھے. مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے اور دوسرا ایکچول ہوتا ہے. تو انسانوں کی ساری سرگرمیاں اپنے آئیڈیلز کو ایکچولائز کرنے میں صرف ہونی چاہیے. تو اقبال آئیڈیل فراہم کرتے تھے اور اس کے لیے ایکچولائزر یعنی اس کو عمل میں لا سکنے والا ڈھونڈتے رہتے تھے. یہ ان کا پوری عمر کا مزاج تھا کہ وہ ہر کام کرنے والی مثبت کام کرنے والی شخصیت کو ڈھونڈتے تھے اور اس کی افادیت کو امت مسلمہ کی تعمیر میں استعمال کرنا چاہتے تھے. تو وہ یہ جانتے تھے کہ ایکچویلٹی کے میدان میں ایک آدمی کافی نہیں ہوتا. آئیڈیا میکنگ تو ایک آدمی کر لیتا ہے، وہ ہمارے جیسے آئیڈیا پروڈیوسر تھے. تو اس معنی میں وہ جیسے انور شاہ کشمیری صاحب سے انہوں نے بہت اصرار کیا، سلیمان ندوی صاحب سے بہت فائدہ اٹھانا چاہا، اکبر الہی سے اپنی تہذیبی خلا کو پر کروانا چاہا. اسی طرح مولانا مودودی، تو مولانا مودودی کے ساتھ ایک آسانی یہ ہوئی کہ اس وقت یہ نوجوان تھے اور ان کے فکر کا سانچہ کم و بیش وہی تھا جو اقبال کا تھا. فرق صرف یہ تھا، مطلب جو سانچے کی میں بات کر رہا ہوں وہ دینی فکر کا سانچہ وہی تھا. یہ بھی قرآن کو مرکزیت دلوانے کا جذبہ اور عزم رکھتے تھے.
تو اس وجہ سے اقبال کی نظر کتنی دور تک دیکھتی ہوگی کہ انہوں نے ایک نوجوان کے اس پوٹینشیل کو دریافت کر لیا اور پھر ان کے لیے ان کے کام کے لیے ایک سازگار ماحول کی فراہمی کا ذمہ لے لیا. واہ واہ. تو مولانا نے بھی اقبال کے اس عمل اور اقبال کی توقعات پر پورا اترنے کی مثالی کاوشیں کیں اور بس صرف ایک فرق رہ گیا کہ اقبال کا زور تہذیب پر تھا. اقبال تمام مسائل کو تہذیب میں کھپاتے تھے. تو مولانا نے وہ کام نہیں کیا. لیکن بہرحال اقبال کی جو سیاسی فکر ہو سکتی ہے اور مذہب اور سیاست میں جو ایک آئیڈینٹی ہے وہ اس کا صحیح ہونا مولانا نے ثابت کیا. صحیح. اپنا احمد جاوید صاحب ہم یہاں پہ بریک لے رہے ہیں. اب بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اپنے ناظرین کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ بڑی انتہائی زبردست اہم گفتگو جو ہے احمد جاوید صاحب سے آپ سن رہے ہیں. باقی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے بریک کے بعد.